अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PEG TV के साथ मैं हूं मिसबा सैद। नाज़रीन, आज मेरे साथ इंजीनियरिंग कम्युनिटी की बड़ी नामवर शख्सियत वसीम नज़ीर साहिब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप के और उम्मीदवार बराए चेयरमैन हैं PEC के। इसके साथ साथ MM पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सर, बड़ी माशाल्लाह से एक आपकी बहुत सी खिदमात है अपने पेशे में। तो सर, अपने प्रोफेशन में और जो यंग इंजीनियर्स हैं वो बहुत मुतासिर भी हैं आपकी शख्सियत से। सर, आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी वाई पैक का क्याम ये मेरी लास्ट लेग की जो सबसे रीसेंट सेक्स स्टोरी वो ये है कि मैंने ये ग्रुप तश्कील दिया जो 5 साल से, और मैं उसको प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा हूँ। और अब इस वक्त माशाल्लाह ये जो आपने इस वक्त जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था कि हम उसको एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, वो ख्वाब होता मुझे पूरा नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में इलेक्शन का जो मेरा जो जाने का मकसद, इस इंजीनियरिंग का दर्द जो है मेरे यंग इंजीनियर्स के साथ, वो उसको मैं मद्देनज़र रखते हुए इसको और ज़्यादा मजबूत करता हूँ। PEC वो काम प्रॉबेबली नहीं कर सकी जो प्रॉब्लम मैंने कर दिया कि मैंने यंग इंजीनियर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया जिसके ज़रिए उनकी ट्रेनिंग, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो सस्टेनेबल होगा, और फ्यूचर में इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से बहुत से लोग मुस्तफ़ीद होंगे और अपने कैरियर को इसमें उनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन होगी। इस बारे में क्या कहेंगे कि आप अवेयरनेस भी दे रहे हैं लोगों को, जो इंजीनियर्स हैं, यंग इंजीनियर्स, और बड़े काम भी कर रहे हैं, शदीद जिद्दोजहद भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं। सर, अपनी कंपनी से टाइम निकाल के इनको टाइम दे रहे हैं। तो इस हवाले से सवाल मेरा ये है कि क्या होता अगर आप MNA को कोई इलेक्शन लड़ते, कोई सेनेट के लिए कोई तगदो करते, तो आप इनके लिए तगदो करें उस इदारे के लिए सर जो एक अरसे से तकरीबन तनज़्ज़ुली का शिकार है। इस पर बात यह है कि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसने अपने प्रोफेशन को देने का ख्वाब अगर उसके अंदर है तो वो उसकी कोशिश करता है। MNA इस उम्र में बन के या सेनेटर बन के मेरा ख़्याल है मैं वो काम नहीं कर सकता जो मैं अपनी इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं 40 साल इंजीनियरिंग प्रोफेशन से रहा, मेरा लगाव इंजीनियरिंग प्रोफेशन से था। तो मैंने जब गिव इन का फ़ैसला किया तो मैंने अपने आप को वक़फ़ किया कि मैं इंजीनियर प्रोफेशन के लिए काम करूँगा। और मैं समझता हूँ कि जो काम हमने शुरू किया है वो एक MNA और सेनेटर से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें मैं बहुत से लोगों के मसाइल को भी समझूंगा, उनकी मदद भी करूंगा, और उनके लिए एक मैं जो एक्सपीरियंस लिया है मैं उसको अपना सदका जारिया समझता हूं। और इसलिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं गया, ना मेरा जाने का इरादा है। अब ये इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स कह लें आप इसको, बट ये मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिक्स से बालातर है। हमें पॉलिटिक्स इसमें नहीं होनी चाहिए। हर प्रोफेशनल इंजीनियर को प्रोफेशनल इंजीनियर रहना चाहिए, और उसके काम के लिए कई तरीके हैं। ये एक तरीका है जो मैंने अपनाया है, इससे और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हो सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन को सर्व करने के लिए एक प्रैक्टिसिंग इंजीनियर ही उसका दर्द समझ सकता है, दूसरे लोग इसको समझ नहीं सकते। आपने कहा कि पॉलिटिक्स से बालातर होनी चाहिए इस पेशे को, लेकिन अभी जो इंतखाबात में हम देख रहे हैं तो सर उसमें मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसका उम्मीदवार भी है, और मुस्लिम लीग नून के जो थे साथी थे सर, उनके उम्मीदवार भी हैं, तकरीबन 6 साल इक़्तिदार में भी रह चुके, अब वो इंतखाबात में शमूलियत कर रहे हैं। तो सर, अभी आपने कहा कि इसको बालातर होना चाहिए सियासत से। सर, इसमें सियासत की इतनी शमूलियत है, इसको कैसे देखते हैं? देखें, जो मेरे पिछले थे चेयरमैन और जो अब लड़ रहे हैं, वो जो लड़ रहे हैं ये दोस्त है मेरे। तो दोस्त जो उनसे हैं वो बिल्कुल उसमें सियासत को अगर वो दूर रखेंगे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं आई एम ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जाता हूं, तो फ्रेंडशिप अपनी जगह रहेगी, लेकिन मैं सियासत के लिए इस प्रोफेशन में सियासत के अगेंस्ट हूँ। और मैंने ये नज़रियाती फ़ैसला किया है, और नज़रियाती फ़ैसला ये है कि इंजीनियर को इंजीनियर रहना चाहिए, इस PEC को प्रोफेशन उससे पॉलिटिक्स से पाक होना चाहिए, और फ्यूचर इसका इंजीनियर का पॉलिटिक्स से बालातर होकर काम करने का ही नाम है। अदरवाइज़ ये PEC बहुत सी मुश्किलात में शिकार हो जाएगी अगर हमने पॉलिटिक्स को जारी रखा है। अगर हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट का तो खुद का उम्मीदवार इसमें है ना, तो सर क्या सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जो हमारी जुडिशरी है सर, उसको कोई सो मोटो नहीं लेना चाहिए इसके ऊपर? यहाँ है कौन क्या कर रहा है और कौन सब बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कोई मैं छुपा नहीं रहा। मेरा ताल्लुक सिर्फ इसका है कि मैं बिलीव करता हूँ कि मैं अपनी स्ट्रेंथ्स PEC के एक एक्ट के तहत
اور PEC کے بائی-لاز کے تحت میں اپنے آپ کو پروجیکٹ کروں گا اور میں اپنے ووٹر کے پاس جاؤں گا. یہ کام جو اس وقت اقتدار میں ہیں یا جو انسٹیٹیوشنز اس کو دیکھتے ہیں یہ ان کا کام ہے. میں اس میں اپنی کوئی رائے اس بارے میں نہیں بنا سکتا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرا ایکسیس میرے ووٹرز تک ہے. میں ان کو کہوں گا کہ اگر یہ اچھا ہے تو اس کو دیکھیے اور اگر اچھا نہیں ہے تب بھی اس کو دیکھیے, لیکن فیصلہ صرف پروفیشن کا کیجیے. سر ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے جو حریف ہیں وہ آپ کے دوست بھی ہیں جو آپ کے مد مقابل ہیں, تو سر اس حوالے سے بھی انجینئرس جو ینگ انجینئرس ہیں وہ بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہیں. ووٹ کس کو دیں سر؟ وہ آپ کے دوست بھی ہیں. میرا خیال ہے دوستی بلکہ اچھی چیز ہے. دوست ہونا, نظریات پہ اختلاف ہونا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو ہم دوستی اپنی ماری اسی طرح ہی ہے جیسے ہے اور ایسے ہی رہے گی. لیکن الیکشن میں جو ان کا شاید پروگرام اور ہوگا, میرا پروگرام اور ہے. یہی سب سے بڑی کنفیوژن ہے انجینئرس کو کہ یہ چونکہ دوست بھی ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں, تو کیا ان کا ایجنڈا بھی ایک تو نہیں ہو سکتا کہ ایجنڈا بھی آپ کا سیم ہو؟ اگر ایجنڈا ہوتا تو میں ان کے ساتھ ہوتا سلیکشن میں. بالکل صحیح بات. ایجنڈا میرا جو ہے وہ پروفیشن کا ایجنڈا ہے. ایجنڈا میرے ینگ انجینئر کا ایجنڈا ہے. میرا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز میں پالیٹکس نہ آئے. میرا ایجنڈا یہ ہے کہ انجینئر نکلے تو اس کی کوالٹی بہتر ہو. میرا ایجنڈا یہ ہے کہ انجینئر جب اس وقت اپنی سروس اسٹرکچر میں آئے تو اس کو وہ مواقع ملیں جو اس کے حقدار ہیں. تو میں شاید وہ بھی یہی کہتے ہوں, لیکن میرا خیال ہے میری اپروچ, میرا سٹائل اور میرا کام کرنے کا انداز, پرائرٹیز میری بہت مختلف ہیں میرے کمپیٹیٹر سے. سب یہی کہتے ہوں گے, مگر میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آؤٹ آف باکس تھنکنگ کے ساتھ, کیونکہ میں درد رکھتا ہوں, میں نے 40 سال پروفیشن سے کام کیا ہے, تو میں آئی میک مائی سیلف ڈفرینٹ فرام اینی باڈی ہو از کنٹیسٹنگ دس الیکشن. سر اس میں یہی تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس وقت ملک میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد انجینئرز جو ہیں سر وہ بے روزگاری کا شکار ہیں. ایون کہ ہم نے ابھی یہ سوشل میڈیا پہ چل بھی رہا تھا, یہ بہت رپورٹ اور اس میں بڑی اچھی خاصی بات بھی ہو رہی تھی کہ سر ایون کہ خاکروب ہیں, معذرت کے ساتھ بات کر رہی ہوں میں, کہ انجینئرز خاکروب کا پیشہ اپنانے پہ مجبور ہو چکے ہیں. پھر ہم نے دیکھا 2 دن بعد, ابھی 2 دن قبل یہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سر وہ تربوز بیچنے پہ بھی مجبور ہو چکے ہیں. سر اتنا المیہ, اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود, ایون کہ مائیں جس طرح سے پڑھاتی ہیں سر, اپنا زیور تک بیچ کے انہوں نے اپنے بچوں کو انجینئرس بنایا, اس مقام تک پہنچایا, اور اپنی ڈگریاں جلانے اور سر بیچنے پہ مجبور. بالکل, یہی تو, اسی لیے تو میں نے یہ قدم لیا اور اسی سفر پہ نکلا ہوں جو آپ نے ذکر کیا. میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا, آپ نے بڑا اچھا انالیسس کیا. بات یہ ہے کہ کیا ہماری جنریشن نے وہ کام کیا جو اس انجینئر کے لیے ضروری تھا؟ پروبیبلی نہیں کیا. تو اس لیے اس جدوجہد کرنے کے لیے میں اس PEC کی پولیٹکس میں آیا. یہ جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے انجینئر کا, یہ ہے, یہ وہ نقشہ ہے جو بڑا دردناک ہے. لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے PEC ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے. اس کو اس کا سدباب کرنا پڑے گا. پوری زندگی انسان جو انجینئر ہے اس کی PEC ہر سٹیج آف دیئر لائف وہ انوالو ہے. تو یہ کہہ دینا کہ PEC بالاتر ہے ان چیزوں سے کہ جاب کریٹ کرنا PEC کا کام ہے, پالیسی بنانا PEC کا کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دور کرنے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا. انجینئر کو باہر آنا پڑے گا, انجینئر کو پروگرام دیکھنا پڑے گا, انجینئر کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سیاست نہیں آئے, انجینئر کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا فیوچر کس کے ہاتھ میں ہم دے رہے ہیں, ہمارا فیوچر کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. یہ سب چیزیں ان کو دیکھنا پڑیں گی. اور اگر انہوں نے یہ اس دفعہ ایسا دیکھا تو انشاءاللہ PEC وہ نہیں رہے گی جو PEC. ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا PEC پہلے 3 سال میں جہاں تھی, کیا آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر تو ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اس کا سدباب کرنے کے لیے بہت بڑا قدم اٹھانا پڑا. PEC ماں کی حیثیت رکھتی ہے سر. بچے جو ہیں وہ تو ماں سے ناراض ہو چکے ہیں, تو ابھی بہت سے ینگ انجینئرس آپ کے ساتھ بھی ہیں اور آپ کی طرف آ بھی رہے ہیں. تو سر ابھی آپ آمادہ کیسے کر رہے ہیں ان کو, چونکہ ایک عرصے سے وہ ناراض ہیں, تو سر کیسے مائل کریں گے ان کو, کیسے آمادہ کریں گے؟ دیکھیں, اگر ماں مضبوط ہوگی تو اگلی جنریشن جو سی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ تو ناراض ہیں, لیکن مجھے درد یہ ہے کہ جو آگے بچے جو آگے روز روز ہر سال
50,000 انجینئر 30,000 انجینئر جو باہر آ رہا ہے تو میں کم از کم دیکھیں بات یہی ہے کہ میں اصول یہ ہے کہ آپ پچھلے کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اور پالیسی ہوگی اور فیوچر کو ٹھیک کرنے کے لیے اب سے ہو تاکہ وہ آئندہ نہ ہو. یہ المیہ یہ ہے کہ ہم پرابلم کو جب باؤل میں ڈالتے ہیں تو ہم اگلے پرابلم کو اسی باؤل میں ڈال دیتے ہیں. میں مینیجر ہوں, اس بات کا قائل ہوں کہ پچھلے کو اور طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا اور کم از کم آئندہ اس کو کمپاؤنڈ نہیں ہوگا ایشو. تو میری اپروچ بہت ڈیفرنٹ ہے اور مجھے پورا یقین ہے اپنے اوپر کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں کم از کم ینگ انجینئر کی تقدیر بدل سکتا ہوں. سر اقتدار کے بعد اگر آپ برسر اقتدار آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دیتا ہے, تو سر کون سی ریفارمز لے کے آئیں گے ینگ انجینئرس کے لیے؟ آپ تو آج میرا اتنا زبردست انٹرویو لے رہے ہیں کہ ابھی پانی میں کودا نہیں ہوں اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ کتنی گہرائی ہے. سر امید لگا کے بیٹھے ہیں لوگ. ہاں, امید لگا کے بیٹھے ہیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بہت سیریسلی اس کو دیکھا جانا چاہیے تاکہ انجینئر آگے کم از کم اگلا فیوچر کو ہم اریسٹ کر سکے. یہ پرابلم کمپاؤنڈ, یہ میں اس کو کہتا ہوں یہ پاکستان انجینئرز کا سرکولر ڈیٹ ہے. جیسے پاکستان سرکولر ڈیٹ سے ابھی نہیں نکل سکا, پاور کے سرکولر ڈیٹ سے, یہ انجینئرز کا سرکولر ڈیٹ ہے. تو اس کو نکلنے کے لیے آپ کو 2-3-4 قسم کی ڈفرینٹ فلسفیکل باتیں بھی کرنی پڑیں گی, طریقہ بھی نکالنا پڑے گا, اس کو اچھے انداز سے ہینڈل کرنا پڑے گا. تو ایک تو کام یہ ہے. دوسرا جو سب سے بڑا جو میرا خواب ہے کہ ہر انجینئر جب نکلے تو اس کو کم از کم 1 سال کی ٹریننگ ہونی چاہیے اور پی سی اس کا اونر ہونا چاہیے. یہ ایسے ہے جیسے ڈاکٹر نکلتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے 1 سال ہاؤس جاب کرنے, تو ہی سیٹسفائیڈ کہ میں پریکٹیکل لائف میں جاؤں گا, مجھے پریکٹیکل ٹولز ملیں گے, میں دیکھوں گا اور پھر مجھے مارکیٹ میں آنا پڑے گا. ہمارے انجینئر کے ساتھ یہ کیوں ہے, انجینئر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کیونکہ کسی نے سوچا نہیں ہے. تو یہ میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ انجینئر کو 1 سال کی ٹریننگ دینا. اب کیسے دینی ہے یہ اگر اللہ میں نے موقع دیا, میرے پاس ویژن ہے, سوچ ہے, میتھڈالوجی ہے, آئی کین فائنڈ آؤٹ, لیکن ایگزیکٹ سولوشن جو ہے وہ تب بھی ملے گا جب مجھے موقع ملے گا. سر وہ انجینئرس جو بہت ہی ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں سر, تو ووٹ کاسٹ بھی نہیں کرتے اسی وجہ سے, ان کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ ان کے لیے میں ڈور ٹو ڈور جاؤں گا, ان کو میسیج دوں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ آپ نے پی سی کو مضبوط کریں گے تو آپ کے مسائل کا حل کا آغاز ہوگا. مسائل بہت زیادہ ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ووٹرز کو ہم نے اپنے گھروں سے نکالنا, ان کو احساس دلانا ہے کہ ان کی ووٹ کی ویلیو کیا ہے. وہ انجینئر کی فیوچر جنریشن کی تقدیر بدل سکتے ہیں اگر پی سی اپنا مقام جو کھویا ہوا ہے اس کے لیے لیڈرشپ ایسی لے کے آئے جو ان کا مقام دلانے میں مدد کر سکے حقیقی معنوں میں. تو میں اپنی طرف سے, میرے پاس پورا پلان ہے, میرے پاس پوری ویژن ہے. میں ینگ انجینئرز, ریٹائرڈ انجینئرز اور باقی انجینئرز پروفیشن کے لیے جو میں ایک کام کروں گا اور کچھ نہیں کر سکتا, میں اس کو ریگولیٹ پراپرلی کروں گا کیونکہ جو اس کا کام ہے. میں وہ کام نہیں کروں گا اور وہ وعدے نہیں کروں گا جو اس پی سی کی پرائرٹی نہیں ہے. تو میرا پیغام سب کو ہے, اگر آپ پی سی کو ریگولیٹ کرانا چاہتے ہیں آپ کو باہر نکلنا پڑے گا, آپ کو ووٹ دینا پڑے گا, آپ کو وہ بندہ سلیکٹ کرنا پڑے گا, وہ ٹیم سلیکٹ کرنی پڑے گی جس کے اندر صلاحیت ہے اور وہ ویژن بھی رکھتا ہے اور اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جس سے پاکستان انجینئر کی تقدیر کو ہم بدل سکتے ہیں. جو میں نے سفر شروع کیا ہے ریفارمز کا جو کہ پی سی نے کرنا تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی. میں نے ینگ پیک بنایا, میں نے پیک بنایا, میں نے اس کے اندر اس کی ٹریننگ کا پروگرام کیا, اس کو سٹارٹ کیا. 3 سال سے اس کو میں شروع کر رہا ہوں. تو میرا جو خواب ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے اب پی جی ٹی وی کا آغاز جو کیا ہے یہ ایک بہت گیم چینجر ہے. یہ انجینئر کی ایک آواز بنے گا جو کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ہم ایک وہ طبقہ ہیں جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے لیے ایک پلیٹ فارم دینا ہے. وہ بائی دی گریس آف گاڈ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور میں نے وہ پلیٹ فارم دیا. اور اب یہ جو قدم پی ای جی ٹی وی کا ہے یہ ایسا سفر ہے جو میرا خیال ہے سیاست کو باہر نکال دے گا, انجینئر کو انجینئر کا مقام دلا دے گا, اس کو اس کی آواز کا حقدار بنا دے گا اور آئندہ سے
کبھی پی سی کا الیکشن کوئی چور نہیں کر سکتا, چوری نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم نے ان کو آواز دے دی آج کے بعد. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین, وسیم نذیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. انجینئرس کے مسائل کے حل کے لیے امید بھی دلواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یقین دہانی بھی کراتے ہیں. ایک بڑی اہم بات کرتی چلوں کہ پی ای جی ٹی وی آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے. ہم آپ کی آواز حکام بالا تک پہنچاتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر بھی کریں. اس کے ساتھ ہی فی الوقت مجھے اور وسیم صاحب کو دیں اجازت. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.